अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम 12वीं जमात के तारीख़ का 11वें सबक का मुताला कर रहे हैं, जिसका नाम है भारत में होने वाली तब्दीली हिस्सा अव्वल, इंडिया ट्रांसफॉर्म्ड पार्ट 1। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस सबक में कुल 9 नुकात हैं। इसके पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने बैनुल अक़वामियत आलमगीरियत के से मुतालिक मालूमात हासिल किए, मुख्तलिफ़ शोबों में तब्दीली, देही तरक्याती मंसूबे, शहरी तरक्याती मंसूबे, ज़राए मवासिलात, इक़्तिसादी मसाइल, ब्रिक्स, साइंस और टेक्नोलॉजी और दफ़ाई उमूर से मुतालिक मालूमात हासिल की हैं। इस लेक्चर में हम इस सबक के आखिरी 3 नुकात का मुताला करने जा रहे हैं। 11.7 नौजवानों से मुतालिक पॉलिसियाँ, 11.8 हक़ के मालूमात एक्ट 2005, राइट टू इंफॉर्मेशन जिसे कहते हैं, 11.9 रियासतों की तंजीम अज़ सरे नौ तंजीम के बारे में हम मुताला करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा 11.7 पॉइंट, नौजवानों से मुतालिक पॉलिसियाँ, यूथ रिलेटेड पॉलिसीज़। तो अब देखेंगे हम कि हिंदुस्तान ने 1990 के बाद और उससे कबल हिंदुस्तान के नौजवानों से मुतालिक कौन सी पॉलिसियाँ बनाई थी, जिसकी वजह से हिंदुस्तान की तरक्की में वो अपना किरदार अदा कर सकें। तो हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें नौजवानों की ज़्यादा से ज़्यादा तनासुब पाई जाती है। 15 से 29 साल की उम्र के अफराद को यूथ समझा जाता है। अगर नौजवानों को तालीम और महारत की तरबियत के मौक़े फ़राहम किए जाएँ तो हिंदुस्तान की तरक्की में नुमायाँ किरदार अदा कर सकते हैं। 1972 में नेहरू युवा मरकज़ संगठन, नेहरू युवा केंद्र संगठन के मुताद्दिद मराकज़ कायम हुए। इन मराकज़ ने नौजवानों को मुख्तलिफ़ सलाहियतों की तरबियत देना शुरू की। इन मराकज़ के ज़रिए चलाए जाने वाले प्रोग्रामों को बाला आखिर नेशनल यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम में ज़म कर दिया गया, नेशनल यूथ एम्पावरमेंट स्कीम। इस प्रोग्राम में ख़वानदगी, तालीम, सेहत और हफ्ज़ान सेहत, ख़ानदानी बहबूदी, माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और जिसे प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट कहा जाता है, माशरती मसाइल से आगाही, अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन सोशल इशूज़ और देही तरक्की और खुद रोज़गार जैसे मौज़ूआत पर ज़ोर दिया गया। 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद की यौम पैदाइश है। इसको यौम नौजवान का कौमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। हर साल कौमी यूथ फेस्टिवल, नेशनल यूथ डे जनवरी के महीने में मनाया जाता है। इस त्यौहार का एहतमाम हिंदुस्तान की हुकूमत और रियासती हुकूमत ने मुश्तरका तौर पर किया है। ये त्यौहार नौजवान अफराद की फ़नी सलाहियतों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यूथ हॉस्टल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में यूथ हॉस्टल्स कायम किए हैं। इन हॉस्टल्स का इंतज़ाम हुकूमत हिंद और मुतल्लिका रियासती हुकूमतों के इश्तिराक से किया जाता है। यूथ हॉस्टल एसोसिएशन नौजवानों में एडवेंचर की महारत की हौसला अफजाई के लिए काम करती है। तकरीबन 83 हॉस्टल्स हिंदुस्तान में मौजूद हैं। हिंदुस्तान में जो कम से कम नरखों पर नौजवानों को रहाइश फराहम करता है, इस एसोसिएशन के ज़रिए तरबियती प्रोग्रामों का एहतमाम भारत स्काउट एंड गाइड, नेशनल सर्विस स्कीम और नेशनल कैडेट कॉर्प्स के ज़रिए किया जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि हिंदुस्तान के नौजवानों के लिए भी मुख्तलिफ़ किस्म के मंसूबे हुकूमत ने बनाए हुए हैं। अगर हिंदुस्तान के नौजवान तालीम हासिल करके और इन शोबों से अगर वो जुड़ जाते हैं तो हिंदुस्तान की बहुत जल्द तरक्की मुमकिन है। तो आइए अब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। 11.8 हक़ के मालूमात एक्ट 2005, जिसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 कहा जाता है। इंफॉर्मेशन राइट एक्ट 2005 में इस किस्म का एक एक्ट पहली बार स्वीडन में लागू किया गया था। यहाँ पर आप स्वीडन का नक्शा देख सकते हैं।
تو سویڈن میں یہ پہلے لاگو کیا گیا تھا۔ 1946 میں اقوام متحدہ یعنی یونائٹڈ نیشنز نے معلومات کے حق کو بنیادی انسانی حق قرار دیا۔ 1982 میں راجستھان کے جے پور کے رہائشی کلوال ایک سماجی کارکن نے شہر کی صفائی کے لیے جے پور میونسپل کارپوریشن کے کام کو جاننے کے لیے درخواست دے کر عمل شروع کیا۔ اس معاملے میں دائر کیس میں ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا جس میں کہا گیا تھا کہ معلومات کا حق تمام شہریوں کا بنیادی حق ہے۔ 1990 میں ارونا رائے نے اس تحقیق کا آغاز مزدور کسان شکتی سنگٹھن کے نام سے کیا۔ اسی تحریک کے ذریعے معلومات کے حق کی ضرورت کا اظہار کیا گیا۔ اس وقت کے بلاسپور کے ڈویژنل کمشنر ہریش ماندرے نے بیوروکریٹ کی حیثیت سے خدمات انجام دیتے ہوئے سرکاری معلومات کے انکشاف کی ہمت کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے جو انکشاف کیا وہ روزانہ اجرت کے بدلے میں اناج تقسیم کرنے کے پروگرام کے تناظر میں تھا۔ 2001 میں انا ہزارے کی جدوجہد کا اس معاملے میں مہاراشٹر میں فیصلہ کن کردار تھا۔ اس قانون کو 12 اکتوبر 2005 سے مہاراشٹر میں لاگو کیا گیا تھا۔ انفارمیشن اصطلاح کی تعریف میں سرکاری ریکارڈ، دستاویزات، یادداشتیں، ای میلز، تبصرے، مشورے، پریس نوٹ، سرکولر، آرڈرز، لاگ بکس، ٹینڈرز، رپورٹس، خط و کتابت، شکلیں، ماڈل، الیکٹرانک ڈیٹا، یہ تمام چیزوں کا شمار ہوتا ہے۔ کسی نجی ادارے یا کسی فرد کی معلومات جو کسی بھی عوام اسٹیبلشمنٹ کے ریکارڈ میں دستیاب ہے وہ بھی معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ معلومات کے حق سے سرکاری دستاویزات، ریکارڈ، ان کی کاپیاں حاصل کرنے کی اجازت، نوٹ لینے، حوالہ نکالنے، مجاز مواد کے نمونے لینے اور سیڈیز، فلاپی ڈسک، ٹیپس، ویڈیو کیسٹس یا کسی اور میں محفوظ کردہ ڈیٹا کے پرنٹس حاصل کرنے کی اجازت ہے۔ فارم یا کمپیوٹر پر ذخیرہ شہری کسی عوامی اتھارٹی کے انفارمیشن آفیسر کو درخواست جمع کروانے کے بعد مطلوبہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو غرض یہاں پر پتہ چلتا ہے بچوں کہ اگر ہمیں کسی بھی شعبے سے متعلق معلومات حاصل کرنا ہے یا کسی فرد سے متعلق بھی اگر معلومات حاصل کرنا ہے اور جس کا ریکارڈ اگر مختلف شکلوں میں دستاویزات کی شکل میں یا مشینی اشیاء پر موجود ہے تو وہ ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہندوستان کی گورنمنٹ نے یہ ایکٹ پاس کیا سن 2005 میں جسے رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کہا جاتا ہے۔ آئیے اب ہم نیکسٹ پوائنٹ کی طرف جاتے ہیں۔ 11.9 ریاستوں کی تنظیم از سر نو تنظیم۔ آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ 1947 کے بعد ہی ہندوستان کے اندر ریاستوں کی تنظیم کا عمل شروع ہوا۔ شروعات میں ریاستوں کی تنظیم کا کام لسانی بنیاد پر کیا گیا یعنی زبان کی بنیاد پر کیا گیا۔ تو اب اس کے بعد سن 2000 کے بعد ہندوستان کے اندر کون کون سی نئی ریاستوں کی تنظیم کی گئی یا کن ریاستوں کو نئے نام دیے گئے ان سے متعلق ہم معلومات حاصل کریں گے۔ ریاستوں کی تنظیم نو سال 2000 نئی ریاستوں کی تشکیل کے لیے اہم ثابت ہوا ہے۔ بڑے علاقوں والی ریاستیں یعنی بڑے رقبے والی ریاستیں جیسے کہ مدھیہ پردیش، اتر پردیش اور بہار تقسیم ہو گئیں اور نئی ریاستیں تشکیل پائیں۔ نئی ریاستیں یعنی چھتیس گڑھ 1 نومبر 2000، اتراکھنڈ 9 نومبر 2000 اور جھارکھنڈ 15 نومبر 2000 میں وجود میں آئیں۔ ہندوستان میں لسانی ریاستیں یعنی کہ زبان کی بنیاد پر ریاستوں کی تشکیل کے بعد یہ نئی ریاستوں کے قیام کا پہلا واقعہ تھا۔ چھتیس گڑھ، یہ ریاست کا قیام کیسے ہوا اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ چھتیس گڑھ کی علیحدہ ریاست کے قیام کا مطالبہ سب سے پہلے آزادی سے قبل کے اوقات میں ہندوستانی نیشنل کانگریس کے اجلاس میں پیش کیا گیا تھا۔
تاہم فضل علی کی سربراہی میں اسٹیٹس ری آرگنائزیشن کمیشن نے اس مطالبے کو مسترد کر دیا اور 1998 میں مدھیہ پردیش کی قانون ساز اسمبلی کے اجلاس میں چھتیس گڑھ کی الگ ریاست بنانے کی تجویز کو منظور کیا گیا۔ بعد میں حکومت ہند کے اقدام سے چھتیس گڑھ کی علیحدہ ریاست تشکیل دی گئی۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے اگلی ریاست اتراکھنڈ کے بارے میں۔ اتراکھنڈ گڑھوال اور کنون کے عوام 1930 سے علیحدہ ریاستوں کے لیے مطالبہ کر رہے تھے۔ ہندوستانی نیشنل کانگریس کے 1938 کے اجلاس میں اس کی حمایت کی گئی تھی، تاہم فضل علی کمیٹی نے اسے مسترد کر دیا۔ اس خطے کے لوگوں نے اپنے مطالبے کے لیے 1957 میں ایک تحریک بھی شروع کی تھی۔ اتراکھنڈ 1973 میں اتراکھنڈ پردیش لیجسلیٹو اسمبلی قائم کیا۔ 1994 میں تحریک میں شدت آ گئی۔ عوامی جذبات کے اعتراف میں اتر پردیش قانون ساز اسمبلی نے الگ ریاست کے لیے ایک بل منظور کیا۔ آخر کار سن 2000 میں ریاست اترانچل کو بعد میں اتراکھنڈ کے نام سے منسوب کیا گیا اور اس طرح سے یہ اتراکھنڈ وجود میں آیا۔ جھارکھنڈ 1929 میں جھارکھنڈ کی علیحدہ ریاست کے مطالبہ پہلی بار کیا گیا۔ 1947 میں آل انڈیا جھارکھنڈ پارٹی کی قائم کی گئی اور جھارکھنڈ کی علیحدہ ریاست کے مطالبے کو تیز کیا گیا۔ 1973 میں ہندوستان کے صدر یہاں پر ان کی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں، وی وی گری، اور وزیر اعظم اندرا گاندھی کو ایک اپیل پیش کی گئی۔ 1994 میں بہار قانون ساز اسمبلی نے جھارکھنڈ ایریا خود مختار کونسل کا بل منظور کر دیا، دا جھارکھنڈ ایریا آٹونومس کونسل ایکٹ، جس کو JAAC کہا جاتا ہے، یہ بل منظور کر لیا اور اگست 2000 میں پارلیمنٹ کے ایوان زیریں لوک سبھا میں بہار کی تقسیم اور جھارکھنڈ کی علیحدہ ریاست کے قیام کے لیے ایک بل پیش کیا گیا۔ 15 نومبر سن 2000 کے دن جھارکھنڈ کی ایک الگ ریاست وجود میں آ گئی۔ اس کے بعد اگلی ریاست کے بارے میں پڑھیں گے، تلنگانہ۔ ریاست تلنگانہ کی تشکیل سن 2014 میں کی گئی۔ اس سے قبل یہ ریاست آندھرا پردیش کا لازمی حصہ تھی۔ تلنگانہ راشٹریہ سمیتی نے علیحدہ ریاست تلنگانہ کے قیام کے لیے تحریک کا آغاز کیا۔ سن 2001 میں حکومت ہند نے علیحدہ ریاست تلنگانہ کے فیصلے کا اعلان کیا۔ 2014 میں اس تجویز کو پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا اور 2 جون 2014 کو علیحدہ ریاست تلنگانہ وجود میں آئی۔ اگلی ریاست جموں کشمیر اور لداخ۔ ریاست جموں کشمیر اور لداخ کو دستور ہند کے آرٹیکل 370 کے ذریعے ایک خصوصی درجہ دیا گیا تھا۔ 1947 میں پریم ناتھ ڈوگرا نے جموں پرجا پریشد پارٹی قائم کی۔ ان کا ابتدائی نعرہ تھا ایک ودھان، ایک پردھان، ایک نشان۔ اس کے علاوہ 1952 میں اس کو تبدیل کر کے ایک دیش میں 2 ودھان، 2 پردھان، 2 نشان نہیں چلیں گے، یہ کر دیا گیا۔ برسر اقتدار پارٹی نیشنل کانفرنس ریاست کی خود مختاری ترک کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی وزیر اعظم جواہر لال نہرو کی کابینہ میں صنعت و فراہمی نے مکمل انضمام کے مطالبے کی حمایت کی۔ حال ہی میں اگست 2019 میں حکومت ہند نے آرٹیکل 370 کو منسوخ کر دیا۔ 31 اکتوبر 2019 سے ریاست جموں کشمیر کی 2 الگ الگ ریاستیں جموں کشمیر اور لداخ کے طور پر تقسیم نو کی گئی۔ تو اس طرح سے بچوں ہم نے یہاں پر ہندوستان کے اندر جو سن 2000 کے بعد مختلف ریاستوں کے نام تبدیل کیے گئے اور جو نئی ریاستیں وجود میں آئی ان کا مطالعہ کیا ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ہندوستان میں جو ترقیاتی کام کیے گئے ہیں وہ کافی حد تک ہندوستان کو
ترقی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہی ہیں کہ آپ کو اگر آپ کو واٹس ایپ پر جو ہے PDF فائلز آلریڈی سینڈ کی جا چکی ہیں، وہاں سے آپ نے اپنے کویشچن آنسرز اپنی نوٹ بک میں لکھ لینا ہے اس سبق کے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے تاکہ آپ کو نیکسٹ لیکچرز ملتے رہیں۔ تھینک یو۔